मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कह दो कि तुमसे नहीं पूछा जाएगा उसके बारे में जो हमने जुर्म किया, जो हमने गुनाह किया, और ना हमसे पूछा जाएगा उसके बारे में जो तुम करते हो। ये भी बात कह दो कि हम सबको जमा करेगा हमारा परवरदिगार, फिर फैसला करेगा हम में इंसाफ के साथ, और वही किस्सा चुकाने वाला सब कुछ जानने वाला है। कह दो कि मुझे दिखलाओ वो जिनको तुम उसके साथ साझी करार देते हो, उसके साथ मिलाते हो, साझी करार देते हो। कोई नहीं है बल्कि वही अल्लाह जबरदस्त है, हिकमतों वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कलाम पाक की सूरह सबा सुन रहे हैं और सूरह सबा की आयत नंबर 24 से लेकर के आयत नंबर 27 तक चंद आयत आप हजरात के सामने तिलावत की गई है। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुक्म सुनाया है वो उन्हीं को हुक्म सुनाया जा रहा है जो इससे पहले सबक में मलिकाए सबा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बयान के बाद जो दर्स और जो कुरान का पैगाम आया था कि जो माबूद लोगों ने पत्थरों को तराश करके माबूद बना रखे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका मुशाहदा कराया था कि जरा उन्हें बुला लो तो और उनसे पूछ लो तो कि जमीन में से या आसमानों में से किसी चीज में कोई मिल्कियत है उनकी, उन पत्थरों की मूर्तियों की या उन देवी देवताओं की, जमीन और आसमान की किसी जर्रे के मालिक हैं वो। जाहिर सी बात है, सबको पता है, उन्हें भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि वो पत्थर की मूर्ति अपनी जान की भी मालिक नहीं, किसी चीज की तो और क्या मालिक हो सकती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो ऐसी जात है जो उसका कोई साझी नहीं, कोई पार्टनर नहीं, कोई उसके साथ शरीक नहीं है। और ना ही वो जब वो जमीन और आसमान को बना रहा था ना किसी ने उसकी मदद की थी, ना वो मदद का मोहताज है। ऐसे ही ये भी बात फरमाई थी जो अल्लाह के करीब रहने वाले फरिश्ते हैं, अल्लाह के करीब रहने वाले जो फरिश्ते हैं वो भी अल्लाह के पास आपकी सिफारिश नहीं कर सकते हैं। जब अल्लाह के करीब रहने वाले फरिश्ते मेरी और आपकी सिफारिश नहीं कर सकते हैं तो ये दूर की पत्थर की तराशे हुए खुदा ये कैसे आप अल्लाह के सामने बोल सकते हैं? जो आपके अर्श को उठाए हुए फरिश्ते वो नहीं बोल सकते हैं तो इनकी क्या हैसियत है? ये कहां कह सकते हैं कि इनको छुड़ा दे? ये बात पिछले सबक में आपने सुनी थी। आज के सबक में कुरान करीम ने ये बात दूसरे अंदाज में उन्हें समझाई है और दूसरे अंदाज में इस तरीके से समझाई है। यहां आ जाओ शाकिर, कौन है ओ समीर, समीर वहां क्या कर रहे, लड़ रहे? यहां बैठो, कुछ समझ में आएगी बात। तो कलाम पाक ने आज दूसरे अंदाज में फरीक मुखालिफ को समझाया है और उन बातों से समझाया है जो बात मुशरिकीन के यहां भी मुसल्लम है, हमारे यहां भी मुसल्लम है। भाई रोजी का देने वाला हम भी यही समझते हैं कि ऊपर वाला है, रब है, और रोजी का देने वाला वो भी यही कहते हैं
کہ روزی دینے والا وہی ہے. اب اگر آپ ان سے سوال کریں بھئی روزی کہاں سے آتی ہے تو فوراً آپ کو یہی کہیں گے وہ کہ روزی تو اوپر والا دیتا ہے. تو اللہ رب العزت یوں کہتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو انہیں یہ بات، یعنی اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ بات کہو مَن يَرْزُقُكُم، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تو مشرکین یہ کہیں گے کہ اللہ دیتا ہے. من السماوات والارض، زمین سے آسمانوں سے جو رزق پہنچانے کے اسباب ہیں وہ اسباب کس نے بنائے ہیں؟ بھائی زمین کے اندر سے رزق مل رہا ہے، محنت ہم کر رہے ہیں، لیکن رزق دینے والا اللہ ہی ہے. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محنت کر دیتا ہے زمین کے اندر، کچھ بھی ایک دانہ نہیں اگتا ہے. اور کبھی سب کچھ ہوتا ہے، زمین بھی اچھی ہوتی ہے اور جو بو رہا ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن آسمان سے پانی نہ گرنے کی وجہ سے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں. روزی دینے کے سامان بہم پہنچانا صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہے، نہ کسی پتھر کے ہاتھ میں ہے اور نہ کسی درخت کے ہاتھ میں ہے اور نہ کسی فرشتے کے ہاتھ میں ہے اور نہ کسی ولی قطب کے ہاتھ میں ہے. روزی کا رزاق اللہ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ کلام پاک میں یہ بات کہتے ہیں. فرمایا کہ جب انہیں یہ بات کہو آپ کے رزق کون دیتا ہے تو خود ہی کہہ دو کہ اللہ، بتلا دے انہیں اللہ دیتا ہے. اب یہ پوچھو ان سے کہ ہم دیتے ہیں روزی یا تم دیتے ہو؟ یہ کہنے کے بعد پھر ان سے پوچھو بتاؤ بھائی روزی تم دیتے ہو یا ہم دیتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے نہ ہم دیتے ہیں روزی نہ تم دیتے ہیں روزی، دیتا ہے اللہ. تو اب اس بات سے بہت سے لوگ ہدایت پر ہیں اور بہت سے لوگ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. جو روزی کا رزاق اللہ کو مانتا ہے صحیح معنوں میں، عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. اب جو روزی اللہ دے رہا ہے عبادت اسی کی کریں گے تو یہ آدمی ہدایت پر ہے. روزی اللہ دے رہا ہے عبادت پتھر کی مورتی کی ہو رہی ہے یا دوسرے غیر اللہ کی ہو رہی ہے تو یہ ہے گمراہی. یہ کیا ہے؟ گمراہی. قرآن نے کہا او وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، ہم دیتے ہیں، او ایاکم یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى او فی ضلال مبین، بے شک ہدایت پر ہے یا پھر پڑے ہیں گمراہی میں سری. تو معلوم یہ ہوا کہ روزی کا رزاق اللہ ہے. تو پھر آپ بتلا دیں کہ تم کو بھی یہ بات مسلم ہے روزی کا رزاق اللہ ہے، تو پھر الوہیت میں دوسرے کو شریک کہاں سے تم لاتے ہو؟ معبودیت میں، الوہیت میں تم دوسرے کو شریک کیوں بناتے ہو؟ آگے فرمایا قُل لَا تُسْأَلُونَ. اگلی آیت میں بات کہی جا رہی ہے جو تم جرم کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، تمہارے گناہ کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. اگر مشرکین کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم غلط چل رہے ہیں تو اس غلطی کا تم سے نہیں کوئی کچھ پوچھا جائے گا کہ ہم غلط چل رہے تھے تم کہاں تھے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ سمجھانا تھا. تو ہماری غلطیوں کو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کی غلطیوں کو میرے سے نہیں پوچھا جائے گا. میں اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ہوں، آپ اپنی غلطیوں کے ذمہ دار ہیں. سب کے فیصلے الگ الگ ہونے ہیں، سب کو الگ الگ بلایا جائے گا. اللہ اپنے پاس سب کو الگ الگ بلائیں گے. ایسا نہیں کہ میری غلطیوں کے بارے میں جب نمبر آئے گا تو آپ کو بلا لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. وہاں دھوکہ نہیں لگنے گا.
آپ کی غلطیوں کا نمبر آئے گا, آپ کے سوال جواب ہوں گے تو مجھے بلا لے, ایسا نہیں ہوگا. میں اپنے سوال و جواب کا ذمہ دار ہوں اور آپ اپنے سوال و جواب کے ذمہ دار ہیں. اس کو قرآن کریم نے فرمایا قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا اجرمنا. اجرمنا یہ جرم کی جمع ہے, غلطی, خطا. کہہ دو تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو ہم نے غلطیاں کی, جو ہم نے گناہ کیے, تم سے نہیں پوچھا جائے گا. وَلَا نُسْأَلُ اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا عَمَّا تَعْمَلُونَ اس کے بارے میں جو تم کرتے تھے. تم جو کرتوت کرتے تھے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, ہم جو کرتے ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا اگلی آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ انہیں یہ بھی بات کہہ دو مشرکین مکہ کو اور کافرین مکہ کو کہ دیکھیے ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے گا. یعنی ایسا نہیں کہ ہم کو بنا دیا اور ہم کھا پی کر کے مر گئے اور قصہ ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ایک فیصلے کا دل بنایا ہے جس کو قیامت کہتے ہیں. وہ اس میں اچھے برے کو اس کا انعام ملے گا, فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے, اور فیصلہ جو ہوگا وہ انصاف کے ساتھ ہوگا. ایسا نہیں گناہ کیے ہوں 10 اور سزا مل رہی ہو 20 کی, ایسا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہاں نیکیوں کے اندر تو اللہ اضافہ کر دیں گے لیکن گناہوں کے اندر اضافہ نہیں کریں گے. یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے ہمارے لیے اور سب کے لیے کہ جرم کے بقدر پکڑا جائے گا اور نیکیوں پر اس سے زیادہ دیا جائے گا. اللہ رب العزت کتنے مہربان ہے اپنے بندوں پر. نہیں تو وہ ایسا بھی کر سکتے جتنی نیکیاں کی اتنی ہی, لیکن ایک نیکی کرے گا بندہ 10 کا ثواب, 70 کا ثواب, 700 کا ثواب, 7 لاکھ کا ثواب. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور گناہ اگر آپ نے ایک کیا ہے تو ایک ہی, وہ دو نہیں ہونے کے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا تو کہے کہ ہم سب کو جمع کرے گا ربنا ہمارا پروردگار. ہمارا پروردگار, دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرا پروردگار نہیں, ہمارا پروردگار. ہمارے کے اندر سب آ گئے, ماننے والے, نہیں ماننے والے, اللہ کی عبادت کرنے والے, نہیں عبادت کرنے والے, کوئی بھی ہو, دنیا کے زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر رہتا ہو, سب کا رب اللہ ہے. اسے بھی جمع کرے گا. جو اس کونے پر رہتا ہے اسے بھی جمع کرے گا, اس کونے پر رہتا ہے اسے بھی جمع کرے گا. سب کو اکٹھا کر کے اپنے پاس جمع کرے گا. اور جمع کر کے پھر کیا ہوگا؟ ثم یفتح بیننا پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان. یعنی وہ جو مشرکین ہیں, جو کافرین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہے اور ہم مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہم صحیح ہے. تو یہ جو لڑائی چل رہی ہے وہ کہتے کہ ہم صحیح ہے, ہم کہتے کہ ہم صحیح ہے, ہمیں وہ غلط بتا رہے ہیں, ہم انہیں غلط بتا رہے ہیں. اس کا فیصلہ تو کل قیامت کے دن ہی ہوگا. یہ فیصلہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم نے اگر انہیں غلط بتا دیا, کچھ ہو رہا ان کا, کوئی مار رہا انہیں, وہ اگر ہمیں غلط بتا رہے کہ ہمارا کوئی بگڑ رہا, ہمارا کوئی رزق چھیننا, تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ کل قیامت کے دن ہی ہوگا جب ماننے والے, اللہ کی عبادت کرنے والے کو اللہ رب العزت جنت کے اندر داخلہ دے گا اور نہ ماننے والوں کو اور گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو جہنم کا داخلہ دے گا. تو تب آنکھیں کھلے گی کہ ہو رہا ہے کیا. اور واقعی ہم تو اس دن سے, قرآن کریم میں آیت آئی بھی ہے کہ وہ اس دن لوگ یہ کہیں گے واقعی کاش کہ ہم یہ سمجھ لیتے, کاش کہ ہم ان کی باتوں پر چل دیتے, کاش کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزار لیتے. لیکن وہاں کاش کاش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں اگر ہم سمجھ لیں, سوچ لیں, تو اللہ رب العزت نے یہ سوچنے سمجھنے کے لیے ہی آیتیں دی ہے. نہیں تو سامنے والے مخالف کو یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو نہیں ماننے یہ جھوٹے ہیں, دھوکے باز ہیں, یہ غلط ہے. لیکن اللہ نے کسی کو غلطی پر نہیں کہا. اللہ نے یوں کہا کہ سمجھو, اپنے دماغ کو گھماؤ, سوچو بیٹھ کر کے کہ جب رزق اللہ دیتا ہے تو عبادت کس کی کرنی چاہیے تھی. جب سب چیزوں کا مالک اللہ ہے تو پھر کیوں ہم دوسروں کے سامنے جاتے ہیں, جھکتے ہیں. اسی ایک کے سامنے جھک لے بس.
اسی طریقے سے جب فیصلہ اللہ کرے گا اور اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے اور وہ حق اور انصاف کے ساتھ کرے گا تو ہم کیوں ان کے سامنے پتھروں کے سامنے جھک رہے ہیں؟ ہم کیوں دوسرے غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں؟ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ جو سبق ہے آج کا، یہ آپ کو سمجھنے کا سبق ہے، سوچنے کا سبق ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے، اللہ نے مجھے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ اللہ مجھے کھلا رہے ہیں، اتنا بڑا کر دیا، ابھی میں بچپن میں سے میں 55 کا ہو گیا ہوں، یہ کیوں ہوا ہوں؟ کیا ایسے ہی کھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں؟ سمجھنا، سوچنا، اور سوچ کر کے خود فیصلہ کرو اپنے دل سے، مجھے کرنا کیا چاہیے۔ کسی کے کہنے پر، کسی کے کہنے سے جب نہیں مانتے تو خود فیصلہ کرو۔ اب اللہ رب العزت نے کلام پاک نازل فرمایا، اپنے پیغمبر کو بھیجا، بار بار انہیں سمجھایا گا مکے کے لوگوں کو، اے لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو بات کہی جا رہی تھی وہ لوگ ادھر سے نہ کر رہے تھے، ادھر سے ہاں ہو رہی تھی، تو یہ جو ہاں نہ میں چل رہا تھا، اب جب سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے معبودوں کی بھی حیثیت بتا دی، ان کی حیثیت بتا دی، ان کے راستے بتا دیے، سب کچھ بتا دیے، اب بھی وہ نہیں ماننا ہے، تو اللہ یوں کہتے ہیں کہ اب انہیں کہہ دو کہ سوچ لو، تم ہی بیٹھ کر کے خود فیصلہ کر لو، جو صحیح ہوگا اس کے مطابق زندگی گزار لو، ہمیں کچھ بھی پریشانی نہیں ہے، نہ کوئی کہنے کا آپ کو۔ جب آپ صحیح چلو گے تو کون آپ کو کہنے والے تو تب کھڑے ہوتا ہے جب آدمی غلط چلتا ہے۔ جب آپ صحیح ہوتے ہو، حق پر ہو، تو کوئی بھی آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، جو انگلی اٹھے گی اسے گرانے والے بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جب آپ غلط چلو گے تو جو انگلی اٹھے گی آپ کی طرف وہ اٹھی رہے گی، آپ اسے کوئی گرنا چاہے گا تو کوئی گر نہیں سکتا اس انگلی کو، کیونکہ آپ غلطی پر ہیں، اور غلطی پر ہونے سے اس کو قرآن کریم نے فرمایا ثم یفتح بیننا بالحق، پھر فیصلہ کرے گا اللہ رب العزت ہمارے درمیان میں انصاف کے ساتھ۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی تو قصہ چکانے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ میں نے زندگی میں کیا کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہونے والا ہے، اس کی خبر کس کو ہے؟ اللہ کو۔ آپ نے کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا کریں گے آپ، اس کی خبر کون رکھتا ہے؟ اللہ رکھتا ہے۔ نہ مجھے پتا ہے آپ کے بارے میں، نہ میرے بارے میں آپ کو معلوم ہے۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے قصہ چکانے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اگلی آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر قل، کہہ دو ان کو، ارونی الذین الحقتم به شرکاء اللہ، یہ کہہ دو کہ دکھلاؤ مجھے ان کو جن کو تم اللہ سے ملاتے ہو ساجی شرکا قرار دے کر، جن کو شرکا قرار دے کر کے اللہ کے ساتھ ساجی قرار دے کر کے تم مجھے بتاتے ہو، مجھے دکھلاؤ، ذرا سامنے تو کر دو ان کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سامنے تو کرو، کون ہے وہ جو اللہ کے ساتھ شریک ہے، ساجی ہے، کون ہستی ہے وہ جو اس کی خدائی میں ساجھا رکھتی ہے، ہم بھی تو دیکھ لے اسے، کون ہے وہ، اس کے کیا کچھ اختیارات ہیں۔ کیا ان پتھر کے بے جان اور خود تراشیدہ مورتیوں کو پیش کرو گے؟ یعنی یہ پتھر کے بت لے کر جاؤ گے اللہ کے سامنے تم؟ ظاہر سی بات ہے پتھر کے بت چل تو نہیں سکتے خود، تمہیں اٹھانا پڑے گا، ان کو اٹھا کر کے اللہ کے سامنے کرو گے تو اللہ پوچھیں گے یہ میرے ساتھ جی؟ ارے بے وقوفو، یہ پتھر جو بولتا نہیں، سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، یہ میرا ساتھی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا تو انسان ہو سکتا ہے جو سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ پتھر کی مورتی میرا کیا ساتھی ہو سکتی ہے، میرا کیا شریک ہو سکتی ہے؟ بات سمجھنے کی ہے نا بھئی۔ پتھر کی مورتی اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ انہیں بولو کہ ہمارے سامنے کرو ان کو، اور سامنے کر کے ان سے پوچھو کہ یہ پتھر جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے خود بنائے اور انہیں کو خدا قرار دے دیا، ارے کچھ تو عقل ہوتی تم میں، کچھ جو 2 روٹی کھا رہا ہے 2 روٹی کا عقل تو رکھتا، کچھ تو سمجھتے۔
لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں ہے, اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ہی. اب وہ گنیش کا تہوار چل رہا ہے, اب ایک ہفتے تک اس کی پوری پوجا پاٹ ہوگی اور پھر اٹھا کر کے اسے ندی میں ڈال آؤں گے. یہ عبادت ہے. ایک ہفتے تک اس کی پوری پوجا, سر ٹیک رہے ہیں, پڑے اس کے سامنے, کھانا کھلا رہے ہیں اس کے نام پر, پتھر وہ بنا رکھی ہے کسی کیمیکل کی, اور پھر اسے اٹھا کر کے جب ایک ہفتہ ہو جائے گا سارے تھک لیں گے اور گانے باجے ہو جائیں گے, پھر اسے ٹرالی میں رکھ کر کے یا اسے پک اپ میں رکھ کر کے اور 2-4 آدمی مل کر کے اسے دھکا دے دیں گے اس میں, لے بھائی جاؤ اب جا. یہ حال ہے جگہ. تو اس لیے فرمایا اللہ رب العزت, قل ارونی, کہہ دو مجھے دکھلاؤ, الذین الحقتم بہ شرکاء کلا, جن کو تم اس سے ملاتے ہو یعنی اللہ سے ملاتے ہو, یہ ساجی قرار دیتے ہو, کلا, انہیں دکھلاؤ, یہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, وہی ہے, بل هو اللہ, وہی ہے اللہ, بلکہ وہی اللہ, یہ کچھ بھی نہیں ہے. عزیز الحکیم, وہی زبردست ہے اور وہی حکمتوں والا ہے. یعنی ہرگز تم اس ایسی کوئی ہستی پیش نہیں کر سکتے, وہ تو ایک اکیلا اللہ ہے, خدا ہے, جو زبردست, غالب, قاہر اور اعلیٰ درجے کی حکمت اور دانائی رکھنے والا ہے. سب اس کے سامنے مغلوب اور سب اس کے سامنے مقہور ہے. سب اس کے سامنے مغلوب اور سب اس کے سامنے مغلوب ہے, مقہور ہے. تو معلوم یہ ہوا اس سبق سے کہ بھائی اللہ نے ہمیں بہت اچھا راستہ دیا ہے, ہمیں بہت سب سے اچھے مذہب میں پیدا کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, اللہ کو ہم اپنا رازق مانتے ہیں, اللہ رب العزت کو ہم اپنا خالق مانتے ہیں, اللہ کو ہم اپنا مددگار مانتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اس کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی دین و ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح اعتقاد کے ساتھ اور صحیح ایمان کے ساتھ اور صحیح کلمے کے ساتھ, صحیح اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں دنیا سے رخصتی دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے.